अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम कुरान पाक के दो अल्फाज ऐसे आपके सामने लेकर आए हैं जिन्हें समझना इंतहाई ज़रूरी है और इनके कवायद आपको हम आज सिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये अल्फाज हमने अपने कायदा जदीद नूरानी कायदा से लिए हैं और इसके बाद हम पारा 20 का 7वां रुकू बिल तरतीब आपको पढ़कर सुनाएंगे, समझाएंगे और उसके कवायद रूल्स वगैरह भी आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गाइड करेंगे। आइए इन अल्फाज को समझते हैं। हमजा नून ज़बर अन, यहाँ पर गुन्ना नहीं होता, अन में गुन्ना नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने जीम की अदायगी करनी है तो नून साकिन के बाद हरफ जीम जो है हुरूफ़े इख्फा से है, तो यहाँ पर हम इख्फा करते हुए गुन्ना ज़माने की आवाज़ दे देंगे। हमजा नून ज़बर अन जीम या ज़बर जई, यहाँ पर या लीन है, इसको लंबा नहीं करना। इसको हम अब मिलाकर पढ़ते हैं। अन जई, नून खड़ी ज़बर ना, अन जईना, काफ मीम मीम पेश कुम। याद रहे, जब भी जज़म वाला कोई हरफ हो यानी साकिन हरफ हो उसके बाद मुशद्दिद हरफ आ जाए तो साकिन को हम छोड़ देते हैं, मुशद्दिद को हम पढ़ देते हैं। तो ये आवाज़ इस मीम की नहीं, इस मीम की आएगी। तो यहाँ पर हमने गुन्ना आनी करते हुए आवाज़ देनी है, लेकिन अभी हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ रहे। अंजैनाकुम, अंजैनाकुम, मीम मुंज़िर मिन, हमजा खड़ी ज़बर आ। याद रहे अलिफ है यहाँ पर बज़ाहिर नज़र आ रहा है, लेकिन जब भी अलिफ पर कोई हरकत आती है तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता बल्कि हमजा की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो हमजा खड़ी ज़बर आ की आवाज़ देंगे। याद रहे, नून साकिन के बाद जब भी हुरूफ़े हल्की में से कोई हरफ आएगा तो वहाँ पर हम इजहार करते हुए पढ़ेंगे, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। मिन आ, लाम से ली, मिन आली, तो ये पूरा लफ्ज़ क्या पढ़ा जाएगा? अंजैनाकुम मिन आली। अब दूसरे लफ्ज़ को समझिए। इसके हिज्जे करने की मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत नहीं है। कोई भी लफ्ज़ आपको मुश्किल लगे तो उसके हिज्जे करते हैं। तो कुरान पाक की असल हिज्जे नहीं है, कुरान पाक डायरेक्ट ही लफ्ज़ के साथ पढ़ा जाए, जैसे अभी हम पढ़ने लगे हैं। आतैतुकुम मिन किताबिन, इसमें हमने गुन्ना आनी और गुन्ना ज़मानी को सीखना है। इसमें गुन्ना आनी और गुन्ना ज़मानी, यहाँ पर भी गुन्ना ज़मानी है और यहाँ पर भी गुन्ना ज़मानी है। मीम मुशद्दिद में गुन्ना आनी की आवाज़ होती है, तो इसकी और इसकी आवाज़ में क्या फ़र्क है? गुन्ना आनी और गुन्ना ज़मानी का समझिए। गुन्ना आनी की आवाज़ मुकम्मल नाक में ले जाकर ही अदा होती है, जैसे आतैतुकुम, ये आवाज़ जो आप फील कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कुम मुकम्मल नाक से आवाज़ आ रही है। और ये जो गुन्ना ज़माने की आवाज़ होगी ये नाक से लौटती हुई मुंह से निकलेगी आवाज़। मिया मिया, तो यहाँ पर पूरे लफ्ज़ की अदायगी करती हैं और इस बात को तवज्जो में रखिएगा कि गुन्ना आनी और गुन्ना ज़मानी में हमने फ़र्क करके पढ़ना होता है। आतैतुकुम मिन किताबिन, फिर पढ़ लीजिए। आतैतुकुम मिन किताबिन। आइए अब हम अपने रूटीन के सबक में चलते हैं। पारा 20 रुकू नंबर 7। इस वक्त हम आ चुके हैं अपने पारा 20 सूरह कसस और इसका 7वां रुकू शुरू करेंगे। यहाँ पर 6 रुकू मुकम्मल हो गए थे, आज 7वां रुकू हमें पढ़ना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ रहेंगे और कुरान पाक
اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ فَلَمَّا، جہاں پر آپ کو سمجھ نہ لگے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ کہ اس لفظ کو دوبارہ پڑھا دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو وہ لفظ دوبارہ پڑھا دیں گے۔ یاد رہے یہ 7واں رکوع ہے، یہاں سے 7واں رکوع سٹارٹ ہوا ہے۔ قضا موسل، سین کو اس لام سے ملائیں گے، یا اور الف دونوں کو ہم چھوڑ دیں گے۔ موسل اجل وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا، من، یہاں پر ہم نے غنہ زمانی کرتے ہوئے اخفاء کا قاعدہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ من جانب الطور نارا، دو زبر کی تنوین کو ہم وقف میں الف مدہ سے بدل دیتے ہیں۔ قال لأهلهم امكثوا إني آنست، لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة جیم زال زبر جذ، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، صاد کی آواز دیں گے، تس نہیں کریں گے، تصطلون۔ فلما، یاد رہے الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہ مد منفصل ہوگی۔ فلما أتاها نودي من شاطئ یہ یا کے اوپر حمزہ اور حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی یا کے اوپر حمزہ آئے گا تو یا کی ویلیو ختم ہو جائے گی اور حمزہ کے ساتھ ہم اس حرکت کو پڑھتے ہیں۔ تو حمزہ لام زیر ال، یہ درمیان میں الف خالی جو ہے یہ زیر کے بعد نہیں پڑھا جاتا، نہ پیش کے بعد الف جو ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حمزہ لام زیر ال کی آواز دیں گے، یہ یا اور الف دونوں سائلنٹ رہیں گے۔ من شاطئ الوادی الایمن، شاطئ الوادی الایمن، فل، فا کو اس لام سے ملائیں گے، یہ یا اور الف خالی ہیں۔ فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ انی انا اللہ رب العالمین وَأَنْ أَلْقِ عِصَاكَ، کاف باریک ہے اور یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر زبر کو ہم وقف کی وجہ سے جزم سے بدل دیں گے اور کاف ساکن ہو جائے گا۔ جب کاف ساکن ہو جائے گا تو ہم اسے پچھلے حرف سے ملا دیں گے۔ عِصَاكَ، حروف مدہ کے بعد جب بھی سکون عارضی ہوگا تو ہم مد عارض کرتے ہوئے سے لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ، یہاں پر اس لفظ کی ادائیگی بہت توجہ سے کیا کریں۔ جب بھی نون مشدد آئے اور پیچھے حروف مدہ ہوں تو انہیں مد لازم کرتے ہوئے ہم نے
کم سے کم 3 الف کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ جان جان، جان نہیں کریں گے، جان ولا مدبرا. پھر پڑھ لیجئے اسی لفظ کو، جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف. یاد رہے یہ قاف فا جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وقف کی علامت ہوتی ہے، یہاں پر رکنا چاہیے. ولا تخف انك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غیر سوء. یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں پر وقف نہ کرنا بہتر ہوتا ہے. حمزہ واو دو زیر ایوں کی آواز دیں گے. تو یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر ہم اسے لمبا کر کے پڑھیں گے اور یہاں پر اس کو ادغام مال غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. سوء واضمم الیک جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك. اس نون کو ہم نے ساکن ہونے کی وجہ سے چھوڑا ہے اس کے بعد کیونکہ مشدد حرف آ گیا. تو جب بھی ساکن حرف کے بعد مشدد حرف آتا ہے تو ساکن حرف کو ہم سائلنٹ کرتے ہوئے مشدد حرف کی آواز دیتے ہیں. من ربك إلى فرعون وملئه. حمزہ حاضر اہ کھڑی زیر ہو تو وقف میں اسے ہم جزم سے بدل دیتے ہیں، لیکن کھڑی زبر ہو تو اسے وقف میں نہیں بدلا جاتا. وملئه یہاں پر یہ دیکھیے لام الف زبر لا ہے تو وملا بنتا ہے نہیں، بلکہ یہ زائد الف کا نشان ہوتا ہے. جہاں بھی یہ الف پر یہ نشان آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس الف کو نہیں پڑھائیں گے، یعنی اسے لمبا کر کے نہیں پڑھا جائے گا. وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ. یاد رہے اس زبر کے ساتھ یہ الف ہے اور اس زبر کے ساتھ یہ الف ہے، یہ کھینچا جا رہا ہے یہ نہیں کھینچا جا رہا. اسی وجہ یہی ہے کہ اس الف پر زبر آ گئی اور اس الف پر زبر نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ حمزہ بن گیا اور یہ الف رہا، تو یہ الف مدہ بن گیا اور یہ الف مدہ نہیں ہے، اس لیے اسے نہیں کھینچیں گے اور اسے کھینچ کر کے پڑھیں گے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي. نون مشدد میں ہم نے غنہ کیا ہے. لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا. حمزہ یا دو زبر این کی آواز آئے گی. اب یہ الف نہیں ہے، بظاہر یہ الف نظر آ رہا ہے لیکن یہ حمزہ ہی کی آواز دے گا. رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ. یہاں پر ہم نے وقف مجوز کرتے ہوئے وقفہ نہیں کرنا. رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ.
این یکذبون، حمزہ نون یا زبر این کی آواز دیں گے، این یکذبون، قال سنشد عضدک، ضاد پیش دو، دال پیش دو کی آواز نہیں دیں گے، یہاں پر عدو نہیں پڑھیں گے بلکہ ضاد کی آواز ہے، عدو عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے، یہ جو 3 نقطے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ قریب قریب 2 بار آتے ہیں، ایک بار آپ کو یہ الیکما کے بعد نظر آ رہے ہیں اور دوسرے پیج پر چل کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کس کے بعد آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، یہ آیت نمبر 35 ہے، پارہ 20 سورۃ القصص۔ یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ معانکہ اور 11 لکھا ہوا ہے یہاں پر، تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ بھی آیاتنا کے بعد 3 نقطے پھر دوبارہ آئے ہیں۔ پچھلے پیج میں الیکما کے بعد 3 نقطے تھے اور یہاں پر بھی آیاتنا کے بعد 3 نقطے ہیں۔ ان درمیان والی آیات کو، یعنی یہاں سے یہاں تک یہ جو درمیانی آیت ہے، اس آیت پر ان الفاظ پر معانکہ کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اب ہم اسے معانکہ کرتے ہوئے کس طرح پڑھیں گے؟ ان کا طریقہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ اب ہم قرآن پاک کے ایک اور نسخے کی طرف لے کر چلتے ہیں تاکہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اب غور کیجئے گا کہ یہاں پر ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں، یصلون الیکما، اب یہاں پر ہم نے وقف کر دیا۔ اب یہاں پر یہ 3 نقطوں کی بات ہے، تو یہاں پر ان 3 نقطوں کو اس طرح پڑھیں گے۔ آئیے، اب یہ تو ہم نے ایک بار یہاں پر وقف کیا، اب دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں پر وقف نہ کیا جائے، یصلون الیکما بآیاتنا انتما۔ اب ایک تو صورت یہ تھی، دوسرا یہ کہ ہم نے یہاں پر وقف نہیں کرنا، یہاں پر وقف کرنا ہے تو پھر آگے پڑھ دیں گے، لیکن جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یہ مد نہیں کریں گے، تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ یصلون الیکما بآیاتنا انتما، یصلون الیکما بآیاتنا انتما۔ اب یہاں پر غور کیا آپ نے کہ یہاں پر اس پر وقف کریں گے یا اس پر وقف کریں گے، دونوں میں سے ایک ہی پر ہمیں وقف کرنا ہوگا، تو ایک پر وقف کریں گے ایک پر نہیں کریں گے۔ دونوں صورتوں میں نے آپ کو پڑھا دیا۔ آئیے اب ہم اپنے اسی نسخہ کی طرف چلتے ہیں قرآن پاک کے جس میں ہم بڑے الفاظ میں پڑھ رہے تھے۔ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي، یاد رہے جزم والے حرف کے بعد شد والا حرف ہم پڑھتے ہیں، جزم والے کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ
إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذ ذال کی ادائیگی باریک کر دیں گے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ. یاد رہے جیم وقف جائز کی علامت ہوتی ہے، یہاں پر آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ وقف کریں یا نہ کریں. فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. اس وقف کے بارے میں کافی ہم پہلے آپ کو گائیڈ کر چکے ہیں اسی پارہ میں. مزید آگے پڑھتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً نہیں کریں گے لام عین زبر لعنہ گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں اور نون ہا زبر نہ بن جائے گا. لعنہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ المقبوحین. ہمارا 20ویں پارے کا 7واں رکوع یہاں پر مکمل ہو گیا اور سورہ قصص کا 4تھا رکوع. آج ہم نے پارہ 20 کی 7ویں رکوع کی 14 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری زندگی کی تمام لغزشوں کو، غلطیوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں تبدیل فرما دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فی امان اللہ. اللہ حافظ.